बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े अहम मुकदमात की आज समाअत हुई है। एक तो जो NA 97 में दोबारा गिनती का मामला है, उस पर आज अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा को दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया है। आज इस केस की प्रोसीडिंग में क्या हुआ है, क्या इंकिशाफ हुआ है, मामला क्या है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक का जो मुकदमा चल रहा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब समाअत कर रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब हैं और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहबा हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो आज वफाकी हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है, और आज की समाअत के दौरान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने जो इंकिशाफात किए हैं कि कैसे जो ऑडियो लीक की कार्रवाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलाई गई, इसमें क्या लकुनाज थे, क्या सुकम थे, लेकिन उसके बावजूद भी अहकामात दिए जाते रहे। तो इस प्रोसीडिंग की कार्रवाई का जो अहवाल है वो भी आपके साथ प्रोग्राम में हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम मुकदमा ज़ेर समाअत आया है। अगर हमारे पास वक्त हुआ तो उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है इन 2 मुकदमात की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करना है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है, यूट्यूब चैनल पसंद आता है, तो इसे लाइक भी करें और अपनी हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो NA 97 में दोबारा गिनती के हवाले से जो मुकदमे की समाअत हुई है, इसका मुख्तसर सा पस मंज़र नाज़रीन ये है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में NA 97 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, सादुल्ला बलोच जो है वो 72,846 वोट इन्होंने हासिल किए थे, और उनके मुकाबले में जो नून लीग के कैंडिडेट थे अली गौहर बलोच, उन्होंने 70,532 वोट हासिल किए थे, और 9,000 के करीब जो वोट थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच ने ये रिज़ल्ट कंपाइल होने से पहले ही, यानी रिज़ल्ट की कंसोलिडेशन होने से पहले ही 9 फरवरी को रिटर्निंग अफीसर को दरख्वास्त दी कि आप, क्योंकि जो जीत का मार्जिन है वो कम है, तो लिहाजा आप इसमें दोबारा से गिनती करवाएं। लेकिन रिटर्निंग अफीसर ने दोबारा गिनती नहीं करवाई, जो कि सेक्शन 95 के तहत रिटर्निंग अफीसर ने गिनती करवाने के वो पाबंद थे। तो इस पे जब अली गौहर बलोच ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया तो दोबारा गिनती हुई। दोबारा गिनती में अली गौहर बलोच जीत के, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो नाकाम हुए। लेकिन फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्मिक नवाज़ के जो उम्मीदवार थे अली गौहर बलोच, उनके ख़िलाफ़ PTI के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच को रिलीफ दे दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 4 माह के बाद इस अपील के ऊपर समाअत हुई, जिसमें वकील पेश हुए हसन रज़ा पाशा साहब। हसन रज़ा पाशा ने कहा कि 9 फरवरी को हमने रिज़ल्ट की कंसोलिडेशन से पहले ही दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर कर दी थी, लेकिन रिटर्निंग अफीसर ने इस पर दोबारा गिनती नहीं कराई, और फौरी तौर पर रिटर्निंग अफीसर की जानिब से फॉर्म 45 जो है वो जारी कर दिया गया, और सेक्शन 95 के सब सेक्शन 5 के तहत आरोप पाबंद था दोबारा गिनती करवाने का, क्योंकि 5% से अगर कम जीत का मार्जिन हो तो गिनती करवाना रिटर्निंग अफीसर की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके बाद जजेस ने आपस में मुशावरत की, और फिर जो फैसला अभी चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट से आया है दोबारा गिनती के हवाले से 2-1 के तनासब से, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा शामिल थे, अली गौहर बलोच शामिल थे, अकील अब्बासी साहब शामिल थे। लेकिन अकील अब्बासी साहब ने उस फैसले से इख्तलाफ किया था। वो फैसला अदालत के सामने रखा गया, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जो पहला रिज़ल्ट था 8 फरवरी के पोलिंग के बाद, उसमें तो दूसरे कैंडिडेट कामयाब हुए थे, जिस पर हसन रज़ा पाशा ने कहा कि 9,000 वोट जो है वो मुस्तरद हुए थे, इसलिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। इसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि इस केस में जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनका केवेट आ चुका है, लेकिन आज उनकी इल्तवा की दरख्वास्त आई है, तो लिहाजा हम इस केस की समाअत को मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन इल्तवा की दरख्वास्त अदालत ने एक्सेप्ट तो की, लेकिन लंबी तारीख नहीं डाली।
پرسوں کی تاریخ یعنی 21 اگست کی تاریخ جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کو نوٹس کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پرسوں اس کیس میں پیش ہوں، کیونکہ اس کیس کو فردر پروسیڈ کر کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ایک تو ناظرین یہ کیس، اور اس کیس میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ناظرین کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک وکٹ جو ہے وہ نشانے پہ آ چکی ہے، اور غالب امکان ہے اس لیے غالب امکان ہے کہ کیونکہ ری کاؤنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکشن جو 95 ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ سیکشن 95 کے تحت گنتی کرانا ریٹرننگ آفیسر کی ذمہ داری ہے، لیکن جو یہاں پہ پوری نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ میں آڈیو لیک کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے۔ اب آڈیو لیک کیس کی سماعت میں یہی بینچ تھا جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کا، اور اس میں پیش ہوئے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب۔ اب عامر رحمان صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں 2 فیصلے انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے۔ ویسے تو بہت سارے فیصلے ہیں، ایک 2018 کا فیصلہ ہے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا، اور ایک ریسنٹ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا 2023 کا، جس میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس چاہے کوئی بھی ہائی کورٹ ہو، 5 ہائی کورٹ میں سے کوئی بھی ہائی کورٹ ہو، اس کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سو موٹو کے اوپر عدالتی کارروائی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ امین الدین خان صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ کتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھیں، جس پر ناظرین جو اپنے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے پہلی درخواست ہے وہ نجم ثاقب نے، سابق چیف جسٹس کے جو بیٹے ہیں نجم ثاقب، ان کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی، اور اس درخواست میں جو نجم ثاقب نے دائر کی تھی اس میں ہم نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں فیڈریشن کو، اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو، اسپیکر چیمبر کے جو سیکٹری ہیں اور متعلقہ جو کمیٹی ہے جس نے آڈیو لیک کے معاملے کی ان کو انکوائری سونپی گئی تھی، ان کو فریق بنایا گیا تھا۔ جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ یہ درخواست چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، 9 اگست 2023 کو اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا، تو یہ درخواست غیر مؤثر ہونے کا اعتراض جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا تو پھر جج صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری جو درخواست ہے بشرا بی بی صاحبہ کی، اس پر احکامات جو ہے وہ جاری کرنے شروع کر دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی میمورنڈم آف پارٹی بھی جاری نہیں کیا گیا، اور کسی پارٹیز کے خلاف جو کہ فریقین نہیں تھے، جو رسپونڈنٹ نہیں تھے، ان کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جو ہے وہ جاری کرنے شروع کر دیے۔ اب ناظرین جو بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست تھی اس میں جو فریقین تھے اس میں فریق تھے فیڈریشن، اس میں انٹیریئر منسٹری، اس میں وزارت داخلہ، اور آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کو نوٹسز کیے گئے، موبائل فون کمپنیز کو، سیلولر کمپنیز کو، ان کو فریق نہیں بنایا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جو ہے وہ جاری کرنے شروع کر دیے۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ جو اسپیشل کمیٹی اسپیکر نے بنائی تھی، اس اسپیکر کی بنائی کمیٹی کی کارروائی کا کیا بنا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب نیشنل اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیشنل اسمبلی کے رولز آف پروسیجر یا رولز آف بزنس کا جو سیکشن 253 ہے، اس کے مطابق اگر اسمبلی اور کمیٹی تحلیل ہو گیا کہ تمام کا تمام جو بزنس ہے وہ بھی لیپس کر جاتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ پہلی کمیٹی کے خلاف نجم ثاقب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، اور اس میں پہلی درخواست یہ تھی کہ کمیٹی کا جو نوٹس ہے طلبی کا اس کو خلاف قانون قرار دیا جائے، اور دوسری استدعا نجم ثاقب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ تھی کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے۔ اور ساتھ میں عامر رحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 4 قوانین اس وقت ملک میں رائج ہیں، مجوزہ جو قانون موجود ہیں، انفورس ہیں، وہ 4 ایسے قانون ہیں جس کے مطابق ایسی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اللیگل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی عدالت سے رجوع نہیں کرنا، ٹیلی گراف ایکٹ ہو، چاہے پیکا کا قانون ہو، اور 2 قوانین قانون نے حوالے دیا کہ اس قسم کی ریکارڈنگ کرنا، ان اتھورائز ریکارڈنگ کرنا، یہ تو ویسے آفینس ہے، جرم ہے، تو اس کے لیے تو عدالت سے کوئی ڈکلیریشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے امین الدین خان صاحب نے پوچھا کہ جو دوسری پٹیشن تھی یعنی بشرا بی بی صاحبہ کی پٹیشن تھی اس میں کیا استدعا کی گئی تھی، اور یہاں پہ ناظرین عامر رحمان صاحب نے وہ ان کا ایک انداز ہے عدالت میں بات کرنے کا، جب عدالت کی طرف سے سوال ہوتا ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ جب کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں مائی لاڈ، تو پھر مائی لاڈ کہہ کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو چیزیں عدالت کے سامنے رکھیں وہ ناظرین یہ تھی کہ انہیں کہا جی جو بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست تھی اس میں آئی جی کو فریق بنایا گیا، وفاق کو، داخلہ اور انٹیریئر کو فریق بنایا گیا، دفاع کو فریق بنایا گیا۔
اور اس میں دراصل انہوں نے کہا کہ 6 جون 2023 کو ایک FIR درج کی گئی پولیس اسٹیشن اسلام آباد کوسار تھانے میں، جس میں الزام یہ تھا بشرا بی بی صاحبہ پہ کہ انہوں نے جو توشہ خانہ کے حوالے سے رسیدیں دی ہیں، وہ رسیدیں جس کمپنی کی، جس بزنس مین کی شاپ کی ظاہر کی گئیں، اس بزنس مین نے یہ کوسار تھانے پولیس اسٹیشن میں FIR کا اندراج کرایا تھا کہ یہ رسیدیں جعلی ہیں۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان نے کہا کہ پولیس نے نوٹس بھیجا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو، جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی زلفی بخاری کے ساتھ، کہ آپ اس کیس میں شامل تفتیش ہوں۔ بشرا بی بی صاحبہ سے کہا گیا اور آ کے ان سوالات کا جواب دیں۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ اس کیس میں شامل تفتیش بھی ہوئیں، لیکن ساتھ میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس آڈیو کو فیک قرار دیا جائے، اور وہ کہہ رہی تھیں بشرا بی بی صاحبہ خود کہ یہ آڈیو فیک ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پولیس نے، عامر امان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا نوٹس یہ جاری کیا تھا کہ آپ اگر اس آڈیو کو فیک قرار دے رہی ہیں تو آپ اپنی ایک آڈیو دے دیں، آپ کی آڈیو کا اس آڈیو لیک کے ساتھ ہم نے اس کی وائس میچنگ کرنی ہے۔ یہ معاملہ بھی انہوں نے کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب نے کہ یہ بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور چیلنج اس بنیاد پہ کیا کہ یہ جو پولیس نے نوٹس کیا ہے اس کو آپ کل عدم قرار دیں۔ یہاں پہ ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے بڑے اہم اور سخت ریمارکس دیے، آنکھیں کھولنے والے ریمارکس تھے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اس ملک میں سچ جاننے کے لیے، سچ کو جانچنے کے لیے، سچ کو سامنے لانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ سچ کو جانچنا ہے، یہ سچ کو سامنے لانا ہے، کوئی اس کے اوپر ایگری ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک کمیشن بنا تھا، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آڈیو لیک کے معاملے کی، آڈیوز کی جو ہے اس کو ایتھینٹسٹی جاننے کے لیے اس کمیشن کے TORs طے ہو رہے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا، اور پھر وہ مقدمہ حکم امتناع کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اگر یہ کام کرنے کی کوشش کی ان آڈیوز کی ایتھینٹسٹی جاننے کے لیے، اس پارلیمان کو بھی کام کرنے نہیں دیا گیا، اور اگر ایک کمیشن بنا تھا اس نے اگر ان آڈیوز کی ایتھینٹسٹی کا جائزہ لینا تھا، اس کمیشن کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا، تو پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ سچ کیسے سامنے آئے گا جب کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان نے کہا کہ کمیشن نے اس معاملے کے اوپر، جب آڈیو لیک کے معاملے پہ، وہ کمیشن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چیف جسٹس موجودہ جو چیف جسٹس ہیں اس وقت وہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج تھے، قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل یہ کمیشن بنا تھا۔ اس کمیشن نے 22 مئی 2023 کو پہلی سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کیے تھے۔ غالباً ایک نوٹس کیا تھا ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نجم ثاقب کو، 2 نوٹس کسی اور فریقین کو کیے تھے، مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں وہ کن کو کیے گئے تھے۔ اس پر عامر امان نے کہا کہ جب یہ نوٹس جاری ہوئے تو عمران خان صاحب کی درخواست آ گئی اور مختلف درخواستیں آ گئیں آڈیو لیک کمیشن کے خلاف، تو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنا جس کو بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ اس بینچ نے 26 مئی 2023 کو اس کمیشن کی کارروائی کو سسپینڈ کر دیا، کمیشن کو کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا۔ 27 مئی 2005 کو 26 مئی 2005 کو اس کے بعد پھر وہ کیس فکس نہیں ہوا۔ 27 مئی کی تاریخ تھی کمیشن کی، اور کمیشن کے سامنے پھر وہ بندیال صاحب والا آرڈر رکھا گیا، تو کمیشن نے 27 مئی کو اس کارروائی کو پھر سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں آگے نہیں بڑھایا، تو اب تک وہ معاملہ جو ہے وہ اسی جگہ پہ پینڈنگ ہے۔ عامر رحمان صاحب نے کہا، انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ یہ تو پہلے ہی جرم ہے اس قسم کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنا، اور جب یہ پٹیشنیں آڈیو لیک کمیشن بنا تو عمران خان صاحب جو پٹیشن لے کے آئے، جو باقی لوگ پٹیشن لے کے آئے سپریم کورٹ میں جس پر بندیال صاحب نے آرڈر جاری کیا، اس پر انہوں نے خود کہا کہ یہ تو آڈیو غیر قانونی ہے، خود سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ کیا گیا کہ یہ آڈیوز غیر قانونی ہے، اس پر کسی قسم کا کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ناظرین معاملہ آگے چلا، ایڈیشنل جنرل عامر امان صاحب نے کہا کہ جو آرڈر ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے اس میں ایک آرڈر 29/5/2024 کو جاری کیا گیا، جس میں جو لیگل فریم ورک کے اوپر جو مانیٹرنگ، ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس پر حکم امتناع دے دیا گیا، وہ مانیٹرنگ کرنے سے، ڈیجیٹل نگرانی کرنے سے روک دیا گیا، اور لیگل فریم ورک پر جو ہے وہ جواب طلب کر لیا گیا۔ اور پھر عامر امان صاحب نے یہ نقطہ بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ یہ ایڈورسوریل کاروائی ہو رہی ہے، انکوزیٹوریل کاروائی نہیں ہو رہی، اس میں پارٹی بنانا ضروری ہے۔ عدالت نے احکامات دیے تھے کہ کن کن لوگوں کو پارٹی بنایا جائے، لیکن جو سامنے درخواست گزار تھے بشرا بی بی صاحبہ تھیں،
یا پھر نجم ثاقب صاحب تھے، ان کی طرف سے پارٹیاں نہیں بنائی گئیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 تو پارٹیاں ہیں اس کیس میں جو کہ جینون پارٹیاں ہیں جو کہ بنائی جا چکی ہیں. باقی جن کو نوٹسز کیے گئے ہیں وہ کوئی عدالت کے سامنے فریق نہیں، لیکن ان سے جواب طلبی کی جا رہی ہے، ان سے باز پرس کی جا رہی ہے، ان کو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں. تو 8 پارٹیاں کون سی ہیں اس میں ناظرین آپ کو بتا دیتے ہیں. فیڈریشن، اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیشل کمیٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکٹری کمیٹی، فیڈریشن آف پاکستان تھرو پرائم منسٹر، فیڈریشن آف پاکستان تھرو منسٹری آف ڈیفنس، اور آگے پی ٹی اے. یہ سارے پارٹیاں ہیں. آگے 9 سے لے کے آگے تک کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں انکشاف کیا، دعویٰ کیا کہ یہ پارٹی نہیں تھے، لیکن ان کو ڈائریکشن جاری کی جا رہی ہیں، ان کو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان ٹیلی فون موبائل کمپنی یعنی یو فون ہے، جس میں زونگ ہے، جس میں ٹیلی نور ہے، جس میں پی ٹی سی ایل ہے، جس میں وطین ٹیلی کام ہے، جس میں لنک ڈاٹ نیٹ ٹیلی کام ہے، جس میں ملٹی نیٹ ہے، جس میں سائبر انٹرنیٹ سروس ہے، جس میں سی ایم پاک ہے، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، پاکستان بار کونسل ہے. یہ کوئی بھی فریق جو ہے وہاں پہ نہیں بنائے گئے، لیکن ان کو احکامات جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں. جیسے نعیم اختر امین الدین خان اور نعیم اختر افغان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ ایک طرف کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہی نہیں. امین الدین خان صاحب نے کہا کہ کیا کورٹ نے اس بات کی ڈٹرمنیشن کی کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی، یہ آڈیو کس نے لیک کی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسا کوئی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ عدالت کی جانب سے نہیں کی گئی. جیسے امین الدین خان صاحب نے کہا کہ کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان کنورسیشن ہو رہی ہے، ایک نے عدالت سے رجوع کر لیا، ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا پارٹنر ہے جو ٹیلی فونک گفتگو میں موجود ہے اس کی طرف سے یہ آڈیو لیک کی گئی ہو. کیا اس بات کی ڈٹرمنیشن کی گئی؟ کسی سے پوچھا گیا، کسی کا فون لے کے اس کا فرانزک کروایا گیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. امین الدین خان صاحب نے کہا کہ آڈیو جب لیک ہو رہی ہیں، فرسٹ جب آڈیو کہا جا رہا ہے کہ آڈیو لیک ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو پھر فون دیکھا جاتا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب نے کہا کہ 22 سوالات فریم کر دیے گئے، لیکن متعلقہ پارٹیز کو اس میں شامل کیس میں نہیں کیا گیا. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک اسموک اسکیم بنا لیں اور اس اسموک اسکیم کے اندر آپ جو مرضی کرتے رہیں. تو پھر عدالت کی جانب سے آج کی عدالتی کارروائی کے بعد جو وفاقی حکومت کی اپیلیں تھیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کی پیپر بک تیار کریں، اور جو حکم امتناع کی درخواست تھی اس پہ نوٹس بھی کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کو، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی کو روک دیا گیا ہے. لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب نے کہا کہ جو 29 مئی کا آرڈر ہے جس میں یہ سرویلنس روک دی گئی، اور سرویلنس کو روکنے کے نتیجے میں جو کاؤنٹر انٹیلیجنس سرویلنس چل رہی تھی، یعنی دہشت گردوں کے حوالے سے ان کی انٹیلیجنس کرنے کی، ان کی نگرانی کرنے کی، کسی کال کو انٹرسیپٹ کرنے کی، وہ سارا کام جو ہے وہ رک چکا ہے. جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جو 29 مئی کا آرڈر ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں ایک اور کارروائی بھی ہوئی. کیا اس اگلی تاریخ میں 29 مئی 2024 کے بعد جو اگلی تاریخ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا اس میں اس انٹیلیجنس یا ڈیجیٹل نگرانی کو روکنے کا جو حکم امتناع تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا؟ تو وہ عدالت میں کچھ آرڈرز دکھائے گئے. تو 2 رکنی بینچ نے کہا کہ چونکہ اس آرڈر کو جو سرویلنس کے خلاف تھا، سرویلنس پر پابندی کے حوالے سے تھا، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اس آرڈر کے خلاف کسی قسم کا حکم امتناع جاری کرنے کی ضرورت باقی نہ ہے. تو اس میں اب پیپر بکیں تیار ہوں گی، اور پیپر بکیں تیار ہونے کے بعد یہ مقدمہ دوبارہ سماعت کے لیے فکس ہوگا. جو دوست آج بات کر رہے ہیں کہ کوئی تاریخ نہیں دی، غیر معنی مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، تو یہ لیو ٹو اپیل کی اپلیکیشن تھی جو کہ آج گرانٹ کی گئی ہے. اب اس سارے کیس کی تیار ہوں گی پیپر بکس، پھر یہ مقدمہ سماعت کے لیے فکس کیا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.